अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर प्लैनेट वॉइस। तमाम नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। असद शहर के क्लब से शॉर्टकट लेकर जंगल से हवेली के गेट पर पहुंचकर गाड़ी से निकला तो सामने दिखाई देने वाले मंजर ने उसका सारा नशा पल भर में उतार फेंका। जल्दी हवेली पहुंचने की गर्ज से असद ने शॉर्टकट लिया। ये कच्चा रास्ता था जो जंगल में से गुजरता था। घने दरख्तों को चीरती हुई गाड़ी हवेली की देवहेकल के दरवाजे के बाहर रुक गई। असद लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ा। इसने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर इसका हाथ हवा में ही मुअल्लिक हो गया। मैं असद का सारा नशा काफूर हो गया। मैं वापस जंगल में कैसे पहुंच गया? असद जंगलों के बीचों बीच खड़ा था। इसने घबराकर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। ताहद निगाह घने जंगल और अंधेरे के सिवा कुछ ना था। अजीब बात है यार, मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली। मुझे मुंह पर पानी के छींटे मारने चाहिए। असद सोचता हुआ गाड़ी के अंदर बैठा और बोतल उठाए जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी तो उसकी आंखों की पुतलियां साकित हो गईं, क्योंकि गाड़ी के शीशे से इसे सामने अपनी हवेली का गेट नज़र आ रहा था। कुछ देर यूं ही अपनी जगह मुतैयर बैठे रहने के बाद वो अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारता गाड़ी से बाहर निकला। अब वो मुकम्मल होश में आ चुका था। देखा, मैं अपनी हवेली पहुंच चुका हूं और बस नशे की वजह से सब उल्टा पुल्टा नज़र आ रहा है। गाड़ी से बाहर निकलकर बंद आँखों से एक भरपूर अंगड़ाई लेता वो खुद से हम कलाम हुआ। पानी की बोतल को हवा में उछालते हुए उसकी नज़र सामने उठी तो झपकना भूल गई। वो फटी फटी आंखों से सामने देख रहा था। जहां हवेली का नामो निशान न था, वो दोबारा जंगल में खड़ा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? असद ने घबराकर कहा और वापस गाड़ी में बैठकर सामने देखा, शीशे के उस पार जहां हवेली का मंजर था। और फिर गाड़ी से बाहर निकलकर देखा तो वो जंगल में खड़ा था। इसने ये अमल 4 से 5 बार दोहराया और हर बार गाड़ी से इसे सामने हवेली नजर आती और बाहर निकलकर वो खुद को जंगल के ऐन वस्त में खड़ा पाता। वो अब मुकम्मल होश में आ चुका था और अपने साथ होने वाले इस अमल से बुरी तरह खौफ महसूस कर रहा था। इमरान सुबह उठा तो उसका जहन हवेली में होने वाली पार्टी के कामों में उलझा हुआ था। वो तेज़ी से उठा, ब्रश करके नहाया और अपने कमरे में पड़े छोटे से आईने के सामने बाल बना रहा था। तैयार होकर तेज़ी से वो घर के बैरूनी दरवाजे की जानिब लपका। मबादा वो हवेली से लेट हो जाएगा और साहब लोगों की डांट खानी पड़ेगी। इमरान एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए इसके अब्बा चाहकर भी इसे पढ़ा लिखा ना सके। और उसकी छोटी बहन की पैदाइश के बाद जब जिम्मेदारी बढ़ी तो इसके अब्बा, जो दिल के मरीज़ थे और ज़्यादा देर तपती धूप में खड़े होकर मजदूरी नहीं कर सकते थे, इसे हवेली में मुलाजिम के तौर पर गांव के सरपंच शमशेर अली की खिदमत में छोड़ दिया। हवेली भेजते हुए इससे इसके अब्बा ने एक बात समझाई थी, जिस पर वो आज तक अमल करता आ रहा था। वो ये थी कि बेटा, हम गरीब लोग हैं, मैं बीमार रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का कुछ नहीं पता कि कब मेरी सांस रुक जाए। मेरे बाद तुम ही इस घर के सरबराह हो, तुम्हें ही अपने छोटे बहन भाई, माँ और दादी का सहारा बनना है। इसलिए हमेशा मेहनत से काम करना और कोशिश करना कि कभी ये साहब लोग तुमसे खफा ना हो, क्योंकि जहाँ ये बड़े लोग नाराज़ हुए वहीं हमारे घर का राशन पानी बंद हो जाएगा। इसलिए हमेशा इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहना, ताकि हमारे घर का चूल्हा कभी ठंडा ना पड़े। और अपने अब्बा की इस बात को इमरान ने अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया था। अपने बचपन से जवानी तक इस नसीहत पर अमल करते हुए इनके हर जायज़ व नाजायज़ काम चूँ चाँ किए बगैर कर दिया करता था। और हमेशा ही साहब लोग को खुश करने के लिए इमरान की तो जान भी आप पर कुर्बान कहा करता था। इमरान, ओ इमरान, बेटा किधर जा रहा है इतनी सुबह? इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर निकलता, पीछे से इसकी दादी की आवाज़ इसके कान में पड़ी। जी दादी, मैं हवेली जा रहा हूँ। दादी की आवाज़ पर इमरान ने मुड़कर सरसरी से जवाब दिया। इधर आ, मेरी बात सुन ज़रा, दादी ने कहा। जी दादी। वो तेज़ी से चलता हुआ उनके पास आया ताकि उनकी बात सुन के जल्द से जल्द हवेली का रुख करे। बेटा, तुझे पता है ना, शहर से कुछ मेहमान आए हैं।
دادی نے مسکرا کر پوچھا۔ تو میں نے کل جلدی آ کر سارا راشن کچن میں ڈال تو دیا تھا، عمران نے جلدی میں کہا۔ بدھو میں راشن کی بات نہیں کر رہی۔ تو عمران نے ناسمجھی سے کہا، بیٹا وہ میرے بچپن کی سہیلی ہے، ہم نے بچپن اور جوانی کا ایک لمبا سفر ایک ساتھ طے کیا تھا، پھر اس کی اچھی قسمت کہ اس کے لیے ایک بڑے گھر کا رشتہ آیا اور وہ بیاہ کر گھر چلی گئی، اور میرے لیے ساتھ والے گاؤں سے تیرے دادا کا رشتہ آیا تو میں بیاہ کر اس کچے مکان میں آ گئی۔ وقت نے ہمیں بہت سال ایک دوسرے سے الگ رکھا، پر کچھ دن پہلے جب میں اپنے گاؤں گئی تو وہاں ایک جاننے والے سے مجھے زہرا کے گھر کا نمبر ملا، اور میں نے گھر آ کر پہلی فرصت میں اسے فون کیا تو پتہ چلا قسمت نے بھری جوانی میں اس بیچاری کو پہلے بیوہ پھر بڑھاپے میں جوان بچوں کی موت کا تحفہ دیا، جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا، پر اس نے اپنی ننھی نواسی اور پوتیوں کے لیے ہمت جمع کی اور ان کی پرورش کی کٹھن ذمہ داری نبھائی۔ اب اس کی نواسی جوان ہے اور پڑھی لکھی بھی، اس لیے میں نے پہلی فرصت میں اس سے تمہارے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگ لیا، اور وہ سادہ دل عورت یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم ان پڑھ ہو اپنی نواسی کا رشتہ تم سے کرنے پر راضی ہو گئی۔ اب وہ اسی سلسلے میں کل سے ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں، اور تم ہو کہ انہیں وقت ہی نہیں دے رہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم پہلے زہرا سے ملو، پھر اس کی پوتیوں اور اپنی ہونے والی چاند سی دلہن کو گاؤں گھمانے کے لیے لے کر جاؤ۔ پر دادی میں حویلی پرور کچھ نہیں، اور حویلی تو تم روز ہی جاتے ہو، ایک دن نہ بھی گئے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ اب جلدی جاؤ اپنے کمرے میں اور اپنے ہونے والی دادی ساس سے ملو، اور بچیوں کو گاؤں گھمانے کے لیے لے کر جاؤ۔ عمران کی بات منہ میں رہ گئی اور دادی کے حکم پر ناچار اسے ان کے کمرے میں جانا پڑا۔ عمران زہرا بیگم سے مل کر ڈھیر ساری دعائیں لیتا تینوں لڑکیوں زخرف، لائبہ اور روحین کو لے کر گاؤں گھمانے نکلا۔ عشا اور ابراہیم بھی اس کے ساتھ تھے۔ جی تو کہاں جانا ہے؟ عمران نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ بھابھی کیا دیکھیں گی؟ سب سے پہلے بتائیے، آپ کے ہونے والے وہ پوچھ رہے ہیں۔ عشا نے شرارت بھرا لہجہ اپنایا تو روحین نے شرما کر نظریں جھکا لیں، اور باقی سب اپنی اپنی ہنسی دبانے کی صحیح کرنے لگے، جبکہ عمران کا دماغ صرف اور صرف اسد کی پارٹی میں اٹکا تھا۔ روزی کمانے کے چکر میں وہ انسان ہر جذبات سے عاری ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی اس کے دل میں صرف اور صرف صاحب لوگوں کی ناراضگی کا ڈر چل رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اتنی پیاری نازک سی مورت اور جذبات لی ایک لڑکی بنا اس کے بارے میں کچھ جانے اپنے ہونے والے اس جیون ساتھی کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کو تیار ہے۔ اسے تو صرف صاحب لوگوں کا ڈر تھا، کیونکہ وہ شاید بچپن ہی سے ذہنی طور پر خود کو ان کا غلام مان چکا تھا، اور شاید کبھی چاہ کر بھی اسے اس ذہنی غلامی سے نجات نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ کچی عمر میں جو باتیں ذہن نشین کروا دی جائیں وہ کبھی دماغ سے نہیں نکلتی۔ اور اس کے باپ نے تو بہت چھوٹی عمر میں ہی اسے سمجھا دیا تھا کہ غریب کی زندگی میں 2 وقت کی ملنے والی روٹی سے بڑھ کر کوئی خوشی ہی نہیں ہو سکتی۔ شاید اس لیے اس نے ان 2 روٹیوں کے حصول کو ہی اپنی ہر خوشی مان لیا تھا، اس لیے اب اس کا دماغ صرف روزی روٹی کے پیچھے ہی بھاگتا تھا، اس لیے اب اسے محبت، پیار اور شادی جیسی باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد بس 2 وقت کی روٹی ہی تھا، جس کے لیے صاحب لوگوں کی جی حضوری بہت ضروری تھی، اور اب بھی اس کے دماغ میں یہی سوچ چل رہی تھی کہ کیسے اس مصیبت سے جان چھڑائے اور حویلی چلا جائے۔ چلے میں ہی بتا دیتی ہوں، ہم سب آم کے باغ چلتے ہیں۔ عشا نے روحین کی جھکی نظریں اور اپنے بھائی کا لاپرواہ انداز دیکھ کر خود ہی بات آگے بڑھائی۔ ہاں میں نے دیکھنا ہے آم کا باغ، زخرف جو پرجوش انداز میں بولی، اور سب آم کے باغ کی جانب چل دیے۔ آم کے باغ میں داخل ہو کر سب لڑکیاں اٹکلیاں کرنے لگیں، جبکہ روحین اور عشا سے چھوٹا ابراہیم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ روحین وقفے وقفے سے ایک چور نگاہ سے اپنے ہونے والے جیون ساتھی پر نظر ڈال رہی تھی، جو دنیا و مافیہا سے بے خبر جانے کن سوچوں میں غرق باغ کے بیرونی دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ عجیب انسان ہے یہ، جب سے ملاقات ہوئی ہے بات کرنا تو دور، میری طرف ایک بار دیکھا بھی نہیں، اور دکھنے میں بھی بیزار سے لگتے ہیں۔
شاید میں ان کو پسند نہیں آئی۔ روحین یوں ہی افسردہ سی بیٹھی عمران کو دیکھ رہی تھی جب ابراہیم نے بول کر اسے اپنی جانب مخاطب کیا۔ ارے آپی، کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہیں؟ کہیں بھائی کی خاموشی سے پریشان تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ اداس مت ہو، کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ ویسے ہی بچپن سے خاموش طبع ہیں۔ بھائی پر بہت چھوٹی عمر میں ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ گیا تھا۔ ابا کی بیماری، پھر ان کی موت، پھر ابا کی وفات کے 6 ماہ بعد اماں کی اچانک موت نے انہیں ان کی عمر سے کہیں زیادہ بڑا بنا دیا۔ میرے بھائی کی زندگی بس ہمارے لیے 2 وقت کی روٹی کمانے کی فکر میں کٹ رہی ہے۔ آپ اداس مت ہوں، کیونکہ دادی کا ماننا ہے کہ شادی کے بعد بھائی اس خول سے باہر نکل آئیں گے جس میں انہوں نے خود کو اماں ابا کی موت کے بعد بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ پتہ ہے نانی کیا کہتی ہیں؟ نانی کہتی ہیں میں بہت حساس ہوں اور ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہوں۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ مطلب اب آپ پریشان تو نہیں ہوں گی نا؟ نہیں ہوں گی پریشان۔ پکا؟ ہاں پکا۔ چلیں پھر اسی خوشی میں ہم بھی آم توڑ کر کھاتے ہیں، ابراہیم نے مسکرا کر کہا۔ تو دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے زخرف، لائبہ اور عشا کی جانب چل پڑی۔ عشا اور زخرف ایک درخت پر بیٹھی مزے سے آم توڑ کر کھانے میں مصروف تھیں۔ لائبہ، جسے درخت پر ہی چڑھنا نہیں آتا تھا، اچھل اچھل کر درخت پر چڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جبھی اسے محسوس ہوا کہ کوئی انجانی طاقت اسے اپنی جانب کھینچ رہی ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھی۔ لائبہ چلتے چلتے آم کے باغ سے باہر نکلی اور کسی ایسی کٹ پتلی کی طرح چلنے لگی جیسے کہ دھاگے کسی فنکار کے ہاتھ میں ہوں اور وہ اسے اپنی مرضی سے حرکت دے رہا ہو۔ وہ بنا پل کے جھپکائے سیدھی چلتی جا رہی تھی اور نہر کے پاس واقع پیپل کے درخت کے پاس آ کر رک گئی۔ ابراہیم، میں حویلی جا رہا ہوں، تم سب کو گھر لے جانا۔ ابراہیم اور روحین زخرف اور عشا کی شرارتوں پر مسکرا رہے تھے جب عمران نے ابراہیم کو مخاطب کیا۔ بھائی، ابھی تو ہمیں یہاں آئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور آپ جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے حیران ہو کر پوچھا۔ ابراہیم، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، اب مزید وقت ضائع کر لوں گا تو صاحب لوگ ناراض ہوں گے۔ ویسے بھی مجھے بہت کام ہے آج، حویلی میں اس لیے جا رہا ہوں۔ تم لے جانا سب کو گھر، اللہ حافظ۔ اپنی بات مکمل کرتے عمران کو اس بات کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا کہ پاس کھڑی روحین کو وقت ضائع کا الفاظ کس قدر ہرٹ کر گیا تھا۔ پھر بھی اس باصبر لڑکی نے کسی پر اپنے دل کا حال ظاہر نہ ہونے دیا اور چپ چاپ اپنے ہونے والے جیون ساتھی کی لاپرواہی اور تیر کی طرح لگنے والے الفاظ برداشت کر گئی۔ آپی، آپ دل پر مت لینا پلیز، ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، بس وہی بات ہے۔ انشاءاللہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ ہی آ کر ان کو سدھارنا۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ شادی کے بعد ہر کوئی تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے، پھر بھائی کیا چیز ہے۔ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے ابراہیم نے بات کو مذاق کی جانب موڑ دیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی روحین اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ اف، یہ پری چہرہ، یہ آنکھیں، یہ آسمان پر چھائی کالی گھٹاؤں سے کھلے بال، ابھی تک میرے کیوں نہیں ہے مٹھو؟ اس نے اپنے ملازم مٹھو کے موبائل پر آم کے باغ میں بنی روحین کی ویڈیو دیکھ کر کہا۔ جب سے اسد نے عمران کے گھر روحین کو دیکھا تھا، اس کے دل و دماغ پر چھا سی گئی تھی، اس لیے اس نے مٹھو کو ساری معلومات اکٹھی کرنے پر لگا دیا تھا۔ اسد کے کہنے پر ہی مٹھو عمران کے گھر پر نظر رکھنے لگا اور جب سب گھر والے آم کے باغ میں گئے، ان کا پیچھا کر کے روحین کی ویڈیو بنا کر لایا، جسے دیکھ اسد جیسے اوباش امیر زادے کی مزید رال ٹپکنے لگی۔ عیاشی تو پہلے بھی ان امیر زادوں کا شیوا رہی ہے، پر اس بار تو اسد کے لیے صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مٹھو، اگر تو میرا یہ کام کر دے نا تو تجھے میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ اسد اچھی طرح جانتا تھا کہ مٹھو ایک لالچی انسان ہے اور تھوڑی سی لالچ دینے پر ہی اس کا کام کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ انعام کا سن کر لالچی مٹھو فوراً ہی اس کا کام کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ صاحب، بہت آسان ہے یہ سب کرنا، اگر آپ حکم کریں تو میں مشورہ دوں۔ ہاں بولو مٹھو، جلدی بولو، میں سننے کے لیے بے قرار ہوں۔ تو سنیں صاحب، کرنا یہ ہے
ابراہیم، ویسے ہمیں یہاں آئے بہت وقت ہو گیا ہے، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ روحین کو کافی دیر باغ میں بیٹھنے کے بعد احساس ہوا کہ اس کی نانی تو اپنی لاڈلی نواسی اور پوتیوں کے بغیر ناشتہ بھی نہیں کرتی، اور اب تو شاید 11 بجنے والے تھے۔ جی آپ ہی چلتے ہیں، پہلے ان عام چوروں کو تو لے لیں۔ ابراہیم کا اشارہ عشا، لائبہ اور زخرف کی طرف تھا۔ ہاں 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 ہاں، چلو ان کو بلاتے ہیں، شاید وہ اگلی سائڈ پر درخت پر بیٹھی تھیں، آؤ وہیں دیکھتے ہیں، وہیں ہوں گی تینوں۔ مسکراتی ہوئی روحین ابراہیم کو لے کر آگے بڑھ گئی، جہاں سے ان تینوں لڑکیوں کو لے کر جلد از جلد گھر کی طرف نکلنا ضروری تھا، تاکہ اس کی نانی ناشتہ کر کے وقت پر اپنی بلڈ پریشر کی دوا لے سکیں۔ عجیب مصیبت ہے یار، نہ جانے کہاں سے اچانک ٹپک پڑی یہ دادی کی بچپن کی سہیلی اور ان کی پٹر پٹر بولنے والی سردرد قسم کی پوتیاں۔ یہاں تک بھی میں برداشت کر سکتا تھا، پر اب اچانک سے دادی کو میری شادی کی کیوں جلدی پڑ گئی؟ میں نے 1000 بار دادی سے بولا کہ مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں، پر دادی بھی اپنے نام کی ایک ہی ہیں جو میری رضامندی لیے بنا ہی میری شادی کروانے پر تلی ہوئی ہیں۔ دادی کو کوئی 20 بار بتا چکا ہوں کہ عشا کی شادی اور ابراہیم کی پڑھائی پوری کروا کے اسے بڑا آدمی بنانا ہی میری زندگی کا مقصد ہے، پر جانے کیوں دادی میری بات کو سمجھنے کی بجائے میری شادی کروانے پر باضد ہیں۔ پر میں بھی عمران ہوں، ضد کا پکا اور اڑیل۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے یہ لڑکی یہاں ٹک پاتی ہے، آج کے آج ہی اس کا حل ڈھونڈ نکالوں گا اور اس روحین نام کی بلا سے جان چھڑا لوں گا۔ نانی جان، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے نانی کو روتا دیکھ کر روحین کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ روحین اور ابراہیم جب اس درخت کے پاس پہنچے جس پر چڑھ کر لڑکیاں آم کھانے میں مصروف تھیں، تو وہاں لائبہ کو نہ پا کر روحین کو حیرانی ہوئی، کیونکہ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ تینوں لڑکیاں ایک ساتھ ہیں۔ پھر زخرف اور عشا سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ لائبہ درخت پر چڑھنے کی کوشش تو کر رہی تھی پر کامیاب نہیں ہو پائی۔ اس کے بعد وہ دونوں تو آم کھانے میں مگن ہو گئیں اور جانے کب لائبہ وہاں سے کہیں چلی گئی۔ دونوں لڑکیوں کی پوری بات سن کر روحین کو یہی لگا شاید لائبہ یہیں کہیں باغ میں گھوم رہی ہوگی، مگر جب پورا باغ چھان مارنے کے بعد بھی لائبہ کہیں نہیں ملی تو سب کو اس کی فکر ہونے لگی۔ سبھی نے باغ سے لے کر گھر تک کا راستہ چھان مارا، پر لائبہ کا کہیں سراغ نہ ملا۔ اس پریشانی کے عالم میں جب سب گھر پہنچے تو سامنے زہرا بیگم کو روتے دیکھ کر روحین کی پریشانی میں اضافہ ہوا، کیونکہ اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنی باہمت نانی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ پھر آج اچانک ان کو روتے ہوئے دیکھ کر روحین کو گھبراہٹ کا احساس ہونے لگا۔ پہلے ہی وہ لائبہ کے یوں اچانک غائب ہونے سے پریشان، اور اب زہرا بیگم کا رونا۔ کیا ہوا نانی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ روحین نے زہرا بیگم کے کندھوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر ان کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے پوچھا۔ روحی دیکھو نا، میری لائبہ کو جانے کیا ہو گیا ہے، کچھ لوگ اٹھا کے لائے ہیں اسے نہر کے کنارے سے، بے ہوش پڑی تھی وہاں، تب سے آنکھیں ہی نہیں کھول رہی۔ یہ تو تم سب کے ساتھ آم کے باغ میں گئی تھی نا، پھر یہ اکیلی نہر کے کنارے کیسے پہنچی؟ زہرا بیگم نے اچانک یاد آنے پر سوال کیا۔ نانی، یہ ہمارے ساتھ ہی تھی، پر پتہ نہیں کب کیسے اور کیوں یہ وہاں سے نہر کی جانب چلی گئی، ہم خود اس گتھی کو سلجھانے میں لگے ہیں۔ روحین کا لہجہ پریشانی لیے ہوئے تھا۔ خیر جو بھی ہے، فی الحال ہمیں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نانی پلیز آپ کو میری قسم رونا بند کیجیے، انشاءاللہ یہ تھوڑی ہی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی اور ہوش میں آ جائے گی۔ روحین زہرا بیگم کو تسلی دیتی بڑے سے صحن کے تخت پر چت لیٹی لائبہ کی جانب بڑھی، جو دنیا جہاں سے بے خبر آنکھیں موندے پڑی تھی۔ لائبہ میری جان، آنکھیں کھولو۔ لائبہ، لائبہ۔ روحین لائبہ کی پسینے سے تر ہتھیلی پر اپنی ہتھیلی مسلتے ہوئے لگاتار اسے آوازیں دے رہی تھی۔ لائبہ اٹھو نا یار، تم جانتی ہو نا تم سے جھگڑا نہ ہو تو میرا وقت نہیں گزرتا، پلیز اٹھو نا۔ کافی دیر بھی جب لائبہ کو ہوش نہ آیا تو زخرف نے روتے ہوئے کہا، بڑی دیر کر دی تم نے مہرباں آتے آتے۔ ارے بھائی مٹھو، پھول برساؤ، ہمارا پیارا عمران آیا ہے۔
اسد کا انداز عمران پر جیسے طنز کے تیر برسا رہا تھا، یا شاید عمران کو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ صاحب جی معاف کر دیں، میں جان بوجھ کر لیٹ نہیں ہوا، بس ایک مجبوری آ گئی تھی، بس اسی لیے لیٹ ہوا۔ ارے میرے یار، کس نے کہہ دیا تم سے کہ میں تم سے ناراض یا خفا ہوں؟ بچپن سے ہمارے ساتھ ہو، اب تو بھائیوں کی طرح کا رشتہ بن گیا ہے۔ آؤ بیٹھو نا، تھوڑی گپ شپ ہو جائے۔ صاحب جی معاف کر دیں، میں اپنی غلطی مانتا ہوں کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی، پر میرا یقین کریں میں اتنے وقت میں ہی آپ کی آج شام کی پارٹی کے اتنے اعلیٰ انتظام کروا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، بس مجھ سے خفا مت ہو۔ صاحب معاف کر دیں۔ اسد کا لہجہ عمران کو مزید خوف زدہ کر رہا تھا، تبھی اس نے منت آمیز لہجے میں اسد سے درخواست کی، ارے یار، اچھا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ جی صاحب جی۔ عمران چلتا ہوا اسد کے پاس آیا اور جس صوفے پر اسد براجمان تھا وہیں کارپیٹ پر اس کے قدموں میں سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ ارے نیچے نہیں، میرے ساتھ ادھر بیٹھو۔ اسد اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے، جی صاحب، آپ کے برابر؟ گستاخی معاف صاحب، پر میری کمین کی اتنی اوقات نہیں کہ آپ کی برابری کروں، عمران نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ عمران، تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھو، یہ میرا حکم ہے۔ اب کی بار اسد کا لہجہ تہمکانہ تھا۔ جی صاحب جی۔ اس بار عمران ڈرتے ڈرتے اسد کے برابر صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو عمران، گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ راشن پانی برابر پہنچ رہا ہے نا ہمارے گھر؟ چھوٹے بہن بھائی کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اور دادی کی طبیعت اب کیسی رہتی ہے؟ اور ہاں، چھوٹی بہن کا جہیز بن گیا یا کوئی کمی ہے؟ اگر ہے تو بتاؤ۔ نہیں صاحب جی، جب تک آپ کا ہاتھ ہے ہم غریبوں کے سروں پر کسی چیز کی کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر میں راشن پانی کی کوئی کمی نہیں، دادی کی دوائیں بھی وقت پر ملتی ہیں، چھوٹے بھائی کی پڑھائی بھی اچھی چل رہی ہے، بس اب اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر بھیجنا باقی ہے۔ چھوٹی کے جہیز کی بھی تیاری شروع نہیں کی۔ صاحب جی، تنخواہ تو ساری گھر کے راشن پانی اور دادی کی دواؤں پر لگ جاتی ہے، پر کوئی بات نہیں صاحب جی، اس کا حل بھی سوچ رکھا ہے میں نے۔ اب میں ہر مہینے کی تنخواہ سے کچھ پیسے بچایا کروں گا، پھر امید ہے جلد ہی چھوٹی کی جہیز اور بھائی کی اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام ہو ہی جائے گا۔ اچھا، اگر میں کہوں کہ تمہیں اب بھائی کی تعلیم اور چھوٹی کے جہیز کے لیے ماہانہ تنخواہ میں سے بچت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہیں بیٹھے بیٹھے اگر تمہیں چھوٹی کے جہیز کی رقم مل جائے اور بھائی کی اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر کی بجائے بیرونی ملک کا موقع مل جائے تو کیا کہو گے؟ جی صاحب جی، کیا ایسا ممکن ہے؟ عمران کا لہجہ حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے ہوئے تھا۔ ہاں ممکن تو ہے، اور میں ابھی اسی وقت تمہارے لیے یہ سب کر دوں تو؟ پر کیا صاحب جی؟ عمران گھبرا گیا۔ پر بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ شیطانی مسکان اسد کے لبوں کو چھو کر گزری۔ ارے صاحب جی، یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ میں تو ویسے بھی ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ عمران کی تو جان بھی آپ پر قربان، آپ مانگ کر تو دیکھیں، ابھی جان بھی آپ کے قدموں میں نچھاور نہ کر دوں تو کہیے گا۔ مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے عمران، مجھے تو بس یہ چاہیے۔ اسد نے مٹھو کے موبائل پر بنی ویڈیو میں سے روحین کی پک پر پوز کیا اور عمران کی آنکھوں کے سامنے موبائل کی اسکرین کا رخ موڑ دیا۔